अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें अभी तक सूरह बकरा की आयत नंबर 103 तक की तफसीर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो 103 तक की तफसीर मैंने शेयर की थी, उसमें से थोड़ी सी तफसीर जो है वो बाकी थी, क्योंकि इन्हीं आयत में जादू का चैप्टर शुरू हो गया था। तो जादू के बारे में मैंने आपको बताया कि जादू और मुआवजे में क्या फर्क होता है, जादू के खुफिया असबाब क्या हैं, हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने जमीन में क्यों भेजा था। इसके अलावा जो जादू फिरौन के वक्त में हुआ था, वो अमल जो जादू का था वो क्या था, उसके बारे में कुरान में क्या फरमाया गया। इसके अलावा मुआजिजा और सहर में क्या फर्क है, यानी मुआजिजा और जादू में क्या फर्क है। तो मैंने कहा था कि इसका बाकी का इंशाअल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगी कि करामत और सहर में क्या फर्क होता है, यानी करामत और जादू क्या होते हैं। इसके अलावा सहर जो है वो फिस्क भी है और कुफर भी। कौन कौन सा सहर है जो फिस्क के दर्जे में आता है और कौन सा ऐसा जादू या सहर है जो कुफर के दर्जे में आता है, और इसके बारे में कौन कौन से मसाइल हैं। एक मसला आपको बताऊंगी उन आमिलों के बारे में जो कुरान और हदीस से अमल करते हैं, तो क्या उनका ये अमल जायज है या नाजायज। और दूसरा मसला आपको बताऊंगी कि वो आमिल जो तावीज गंडों से और शयातीन और जिन्नात से मदद लेकर तावीज वगैरह करते हैं, तो उनका ये अमल जायज है या नाजायज। तो कुरान की तफसीर में क्या लिखा है इंशाअल्लाह तफसील से आपके सामने पेश करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस वॉच नहीं की हैं, तो मेरी पिछली वीडियोस वॉच करके तफसीर कुरान के सिलसिले के साथ जुड़ जाइए। अल्लाह पाक हम सबको कुरान को सीख के समझ कर पढ़ने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जिस जगह मैंने अपनी पिछली वीडियो का इख्तिताम किया था वो था मौजज़ा और सहर में क्या फर्क है। आज आपको बताऊंगी कि करामत और सहर में क्या फर्क होता है। तो करामत क्या होता है कि बहुत से औलिया अल्लाह से करामत भी जाहिर हो जाती है। हस्बे तहकीक यानी तहकीक के मुताबिक सूफिया इकराम इस करामत से तकर्रुब इल्लाह में और रफ़ा दर्जात में कोई इजाफा नहीं होता। ठीक है, यानी ये तहकीक की बात है कि सूफिया इकराम की इस करामत से तकर्रुब इल्लाह यानी अल्लाह से कुर्ब हासिल करने में और दर्जात को बुलंद करने में कोई इजाफा नहीं होता। और बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि साहिब करामत यानी वो शख्स जिससे करामत जाहिर हो रही है, तो साहिब करामत को अपनी करामत का पता भी नहीं चलता। इसलिए मुहक्किक सूफिया के नजदीक करामत की कोई अहमियत नहीं। शायद किसी को इस बात से अशकाल हो कि मुआजिजा और सहर में तो फर्क जाहिर हो गया। मैंने क्या बताया था कि मुआजिजा जो है उसके असबाब पोशीदा नहीं होते, उसके असबाब जाहिर होते हैं, जैसा कि अंबिया इकराम से मुआजिजात जाहिर होते हैं, और जो सहर होता है उसके असबाब जो है वो पोशीदा होते हैं। तो अब लोगों को क्या अशकाल है कि मुआजिजा और सहर में फर्क तो जाहिर हो गया, अब नबूवत बाकी भी नहीं रही ताकि किसी को धोखा हो सके। लेकिन औलिया अल्लाह तो होते हैं और उनसे करामत का सुदूर होना भी मुमकिन है, यानी उनसे करामत भी जाहिर होना मुमकिन है। फिर करामत और जादू में फर्क जाहिर करने का क्या तरीका है। ठीक है, ये सवाल है कि फिर करामत और जादू में फर्क जाहिर करने का क्या तरीका है। तो ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि करामत अल्लाह ताला के नेक बंदों से जाहिर होती है जो इबादत में और जिक्रुल्लाह में अतात और फरमाबरदारी में मशगूल रहते हैं, पाक साफ होते हैं, नजासत से गंदगी से बचते हैं, जनाबत हो जाने पर जल्दी से गुस्ल कर लेते हैं। और जादू उन लोगों का काम है जो गंदे और नापाक होते हैं, जिन्हें अल्लाह के नाम से बैर होता है, दुश्मनी होती है, और जो अल्लाह की इबादत से दूर भागते हैं। नजासत और खबासत और जनाबत में मुलव्विस रहना उनका मिजाज बन चुका होता है। तो जो शख्स ये कहे कि मैं वली साहिब करामत हूँ और उसका हाल वो हो जो शयातीन और उसके दोस्तों का होता है, यानी ताअत और इबादत और जिक्रुल्लाह से दूर और नजासत और जनाबत और खबासत से भरपूर, इसके वली होने का ख्याल किसी मुसलमान को नहीं हो सकता और ना ही उसके करतब को करामत कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर किसी औलिया अल्लाह से करामत जाहिर हो, आपको लगे कि ये वलीउल्लाह है, तो सबसे पहले उसके अमल को देखें कि क्या उसका अमल सही है या नहीं, क्या वो अल्लाह की अतात और फरमाबरदारी में मशगूल रहता है, क्या उसके अमाल अल्लाह को राजी करने वाले हैं या नहीं। सही है, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा कि करामत और सहर में क्या फर्क है। ठीक है, अब आगे जो मैं बयान कर रही हूँ ये है सहर फिस्क भी है और कुफर भी। तो किस तरह से फिस्क है और किस तरह से कुफर है। तो साहिब बयानुल कुरान लिखते हैं कि सहर के फिस्क या कुफर होने में तफसील ये है कि अगर उसके कलिमात कुफरिया हों, मसलन शयातीन से मदद लेना या कवाकिब यानी सितारों का इल्म जो होता है वगैरह, तो अगर वो इल्म हो उसके पास तब तो वो कुफर है। ठीक है, अब ये जो हम सितारों का इल्म क्या होता है, ये जो हम सितारों से पूछते हैं कि भाई अगला साल कैसे गुजरेगा या अगला हफ्ता कैसे गुजरेगा, तो ये सब भी उसी में शामिल है।
ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اس کے کلمات کفریہ ہوں، شیاطین سے مدد لینا یا ستاروں سے مدد لینا، تب تو کفر ہے، خواہ اس سے کسی کو ضرر پہنچایا جائے یعنی اس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے یا نفع پہنچایا جائے، نفع پہنچایا جائے یا نقصان پہنچایا جائے، لیکن کیونکہ شیاطین سے مدد لی جا رہی ہے، ستاروں سے مدد لی جا رہی ہے، تب تو وہ علم بھی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کلمات مباح ہوں تو مباح کی جو تعریف ہے وہ کیا آتی ہے کہ مباح وہ کام ہوتا ہے جس میں کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں اور کسی ایک کی دوسرے پر ترجیح نہ ہو، یعنی کہ جس فعل کی شریعت میں طلب یا ممانعت نہ ہو وہ مباح ہوتا ہے، یعنی وہ کام جو شرعن حلال ہو نہ حرام، اسے مباح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کلمات مباح ہوں تو اگر کسی کو خلاف اذن شرعی یعنی شرعی حکم کے خلاف کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے یا کسی ناجائز غرض میں استعمال کیا جائے تو فسق اور معصیت ہے، اور اگر ضرر یعنی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ کسی اور غرض سے ناجائز چیز میں استعمال کیا جائے تو اس کو عرف میں سحر نہیں کہتے بلکہ اس کو تعویذ، گنڈا یا عمل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں تو ایک بار اور اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر شیاطین سے مدد لی جا رہی ہے، ستاروں کا علم ہے، چاہے اس سے کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا نفع، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور اگر کلمات مباح ہوں یعنی کہ جائز ہوں، جن کا کرنا اسلام میں نہ حلال کے درجے میں آتا ہے نہ حرام کے درجے میں، تو اگر کسی شرعی حکم کے خلاف کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے یا کسی ناجائز غرض میں یعنی کسی ناجائز مقصد میں اس کو استعمال، اور اگر کسی ناجائز غرض یا مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے تو فسق اور معصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی قسم کے نقصان بھی نہیں پہنچایا جائے، نہ کسی ناجائز غرض میں استعمال کیا جائے، تو اس کو عرف عام میں سحر نہیں کہتے، یعنی کہ وہ جادو کے درجے میں نہیں آتا، بلکہ یہ عمل جو ہے یہ عزیمت یا تعویذ گنڈا کہلاتا ہے۔ یہ جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور یہ مباح ہے، یعنی کہ اگر تعویذ گنڈوں کے ذریعے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، کسی ناجائز غرض میں استعمال نہیں کیا جا رہا، تو یہ مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی تفصیل ہے تمام تعویذ گنڈوں اور نقش وغیرہ میں کہ غیر مفہوم نہ ہو، یعنی کچھ لوگ اس طرح کے نقش بناتے ہیں جن کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہو رہا ہوتا، اور غیر مشروع نہ ہو اور کسی ناجائز غرض میں استعمال نہ ہو، اتنی شرطوں سے تو جائز ہیں، ورنہ یہ سب عمل جو ہے وہ بھی ناجائز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہ وہ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو ضرر دینے والی تھی، نفع دینے والی نہ تھی۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جادو کی وجہ سے نقصان پہنچے گا، اگرچہ دنیا میں تھوڑا بہت نفع کما لیں، تو بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے نقصان ہے، کیونکہ جادو کا نقصان جادوگر کو ضرور پہنچ جاتا ہے، حکومت اسلام کو اس سے سزا دینی چاہیے اور جادوگری کی بدبختی اس کو لاحق ہوگی۔ تو صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بلا ینفعہم ما قبل پر معطوف ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جادو خالص شر ہے، ٹھیک ہے، جادو کیا ہے؟ خالص شر ہے اور محض نقصان ہے اس کا، تو اس آیت میں جادو سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کبھی کوئی نفع جادو کے ذریعے کسی مسلمان کو اس طرح پہنچا دے کہ مسلمانوں سے کسی قسم کا نقصان دفع ہو جائے یعنی کہ دور ہو جائے، یہ ایک نفع ہے، لیکن چونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر جادوگر بے دین ہی ہوتے ہیں، اسی لیے عمومی طور پر جادو مطلقاً ضرر دینے والی چیز ہے۔ کوئی بھی جادوگر ایسا نہیں دیکھا گیا جس نے جادو کے زور پر دنیا جمع کر لی ہو، جائیداد حاصل کر لی ہو، حکومت پر قابض ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کو ہمیشہ بدحالی میں دیکھا جاتا ہے، دین اور اعمال دین سے اور طہارت اور ذکر و عبادت سے تو دور ہوتے ہی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے ہیں، تماشے دکھا کر یا لوگوں کے کہنے سے دوسروں پر جادو کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور چند پیسوں کے لیے دوسروں پر جادو کر دیتے ہیں۔ ان کی دنیا اور آخرت کی تباہی نظروں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ کر جو یہودی جادو کو پیچھے لگے، انہیں معلوم ہے کہ جس نے جادو حاصل کیا اور کتاب اللہ کو چھوڑا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے جادو اختیار کر کے کفر مول لے لیا۔ پھر فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جو بیچ دیا، یعنی جانوں کے بدلے جادو اور کفر کو خرید لیا، اور اپنی جانوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ بہت برا سودا کیا، اگر وہ اس کو جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ اب مفسرین نے اس جگہ پہ ایک اشکال کیا ہے، وہ اشکال کیا ہے کہ پہلے تو یہ فرمایا، یہ جس کو میں نے سرکل میں بتایا کہ بَلَقَدْ عَلِمُوا کہ البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اگر وہ جانتے
جانتے ہوتے۔ اب ان دو چیزوں میں بظاہر تعارض آ گیا، پھر اس کے دو تین جواب بھی دیے، جن میں سے ایک جواب میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کا جاننا نہ جاننے کے درجے میں ہے۔ جب ضرر جانتے ہوئے یعنی نقصان جانتے ہوئے کسی چیز کو اختیار کیا اور ایمان سے منہ موڑا، گویا کہ وہ جاننے کے باوجود نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، روح المعانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عتاب اور عذاب کو تو جانا لیکن اس کی حقیقت اور شدت کو نہیں جانا، گویا لو کانوا یعلمون کا مفعول محذوف ہو گیا۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ یعنی یہ لوگ اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور کفر اور معاصی سے بچتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس کی جزا دی جاتی جو اس سے بہتر ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو آخرت کے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور خیر کی طرف بڑھتے۔ آخرت کا ثواب، تھوڑا سا ثواب بھی اس فانی دنیا کے بہت بڑے نفع سے بہتر ہے۔ باقی اور فانی کا فرق تو خود ہی سب کو پتا ہے نا۔ تو جادوگر کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول اور مشہور ہے کہ جادوگر علی الاطلاق قتل کیا جائے۔ جب یہ معلوم ہو کہ جادوگر ہے، اس کا یہ کہنا کہ میں اب سے جادو نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، تو اس توبہ کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ جو سحر کفر ہے، یعنی جو جادو کفر کے درجے میں آتا ہے، اس کا اختیار کرنے والا مرد مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور جادوگر عورت قتل نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جاتا، وہ ہمیشہ قید میں رہے گی۔ اور جو سحر فسق کے درجے میں ہو، اس میں سحر کی وجہ سے قتل نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو جس سے کسی انسان کی ہلاکت ہو گئی ہو، یا مریض ہو گیا ہو، یا میاں بیوی میں جدائی کرا دی ہو، تو زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور اس صورت میں جادوگر اور جادوگرنی دونوں قتل کیے جائیں گے، کیونکہ اس کی علت ارتداد نہیں بلکہ فساد فی الارض ہے، یعنی زمین میں فساد کرنا ان کا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھیل رہا ہے، اس نے ایک شخص کو ذبح کر دیا اور اس کا سر جدا کر دیا، پھر اس کا سر واپس جوڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت جندب نے تلوار اٹھائی اور اس جادوگر کی گردن قلم کر دی، یعنی اس کی گردن کاٹ، اور فرمایا کہ اگر یہ سچا ہے تو اپنے نفس کو زندہ کرے۔ حضرت جندب کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک ایسی تلوار مارے گا جس کی وجہ سے یہ تنہا ایک امت کے برابر درجہ پا لے گا۔ اب چونکہ اس جادوگر کے عمل سے لوگ متاثر ہو کر یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی لیے فساد کو دور کرنے کی وجہ سے اس کا قتل ضروری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں آپ کے ساتھ دو مسئلے شیئر کر رہی ہوں۔ ایک مسئلہ تو وہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ عامل جو قرآن اور حدیث سے عمل کریں لیکن ناجائز مقصد میں استعمال کریں، اس کا کیا حکم ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کے کلمات ہی سے عمل کیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کو ناحق نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے، چاہے وہ وظیفہ اسماء الہیہ یعنی اللہ کے ناموں کا ہو یا آیات قرآنیہ کا ہو، تو وہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ اچھے سے سن لیجئے کہ وہ عامل جو قرآن و حدیث سے عمل کرتے ہیں اور اللہ کے ناموں سے، آیات قرآنیہ سے، لیکن ناجائز مقصد میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عامل جو تعویذ گنڈوں میں شیاطین اور جنات سے مدد لیتے ہیں، وہ جائز ہیں یا ناجائز۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات اور شیاطین سے مدد حاصل ہو، جادو کے حکم میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سحر کے حکم میں آتا ہے، اور اگر الفاظ بھی جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی مشتبہ ہوں، یعنی ان کے معنی معلوم نہ ہوں، اور شیاطین اور بتوں سے مدد حاصل کرنے کا احتمال ہو، تو بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کی سمجھ میں جادو کا پورا چیپٹر آ گیا ہوگا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 104 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم لفظ راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، وقولوا انظرنا اور لفظ انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو لفظ رائنا کہتے تھے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور عبرانی زبان میں یہ لفظ بددعا کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ شرارت سے بددعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں
ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور اندر سے دل میں عبرانی زبان میں جو بددعا کے الفاظ ہیں تو اندر سے برے معنی کی نیت کرتے تھے۔ تو مسلمان عربی زبان کے اعتبار سے رائنا یا محمد کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رعایت کیجئے یا ہماری طرف توجہ دیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی رائنا یا محمد کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں گردن کاٹ دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں تم رائنا نہ کہو، اس کی بجائے لفظ انظرنا کہو، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے اور توجہ فرمائیے، لہٰذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا اشتباہ نہ ہو، یعنی کسی اور دوسرے معنی سے مشتبہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اور یہودی یہ نہ کہہ سکیں کہ تم لوگ بھی یعنی تم مسلمان بھی یہ لفظ رائنا بولتے ہو تو ہم نے بھی بول دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی۔ تو مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو اور اطاعت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، وہ آخرت میں اپنی حرکتوں کی دردناک سزا پا لیں گے۔ حضرت ابوبکر جساس احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ جس لفظ میں خیر اور شر دونوں چیزوں کا احتمال ہو اس کا بولنا جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی ایسی چیزیں اس کے ساتھ نہ ملا لی جائیں جس سے وہ خیر ہی کے لیے متعین ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کی ہنسی کرنا، مذاق اڑانا ممنوع ہے، اور ہر وہ لفظ ممنوع ہے جس میں مذاق اڑانے کا احتمال ہو۔ تو چونکہ یہودی لفظ رائنا کہہ کر ہنستے تھے اور مذاق بناتے تھے، اس لیے جساس نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، قول میں بھی اور فعل میں بھی، ٹھیک ہے، بولنے چالنے میں بھی، فعل یعنی اپنے عمل میں بھی۔ تو اس کے بعد مسند احمد اور سنن ابی داؤد سے حدیث نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ کافروں کے ساتھ ان کے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت ممنوع ہے، اور مشابہت کرنے والوں کے لیے تحدید اور وعید ہے۔ تو متعدد احادیث میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں اور ان الفاظ سے بچیں جو برے اور نامناسب معنی پر دلالت کرتے ہوں۔ اس لیے کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کا نام آسیہ یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے گناہگار، تو ایک لڑکی کا نام آسیہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ تو اچھے الفاظ استعمال کیے جائے، بولنے چالنے میں برے اور نامناسب الفاظ سے بچا جائے۔ اگلی آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وللمشرکین، اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے تھے، ان ینزل کہ نازل کی جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، واللہ اور اللہ تعالی، یختص مخصوص فرمائے، برحمتہ من یشاء اپنی رحمت سے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو جب مسلمان یہودیوں سے کہتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے۔ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیاتوں میں یہ بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کو کسی طرح کی خیر نصیب ہو۔ یہودی تو اسی حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کیوں آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے کیوں نہ ہوا، اور مشرکین اس لیے ناراض ہیں کہ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، ان کو توحید پسند نہیں، اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت ہے، جب ان کی تردید کی جاتی ہے تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہود اور مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات کا پابند نہیں، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے اور جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے اور جسے چاہے ہدایت دے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی اور حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حق نہیں۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مودت اور محبت بالکل ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بھی بیان فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو عطا فرمایا، یعنی شریعت کاملہ عطا ہوئی۔ اور یہ جو اس آیت میں آیا نا کہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، تو اس کا عموم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سب
کو شامل ہے، یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے۔ اس آیت میں جو من یشاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین یعنی آپ کی تمام امت جو آپ کا اتباع کرتی ہے وہ ان سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما دے۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 105 تک کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی آیت بھی بہت امپورٹنٹ آیات ہیں جس میں آیت نمبر 106 اور 107 میں نسخ آیات کی حکمت بتائی گئی ہے۔ اب نسخ آیات کون سی ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 108 میں یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیجا سوالات کرتے تھے ان کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور آیت نمبر 109 اور 110 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا لیں۔ تو انشاءاللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو اس میں انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھ کے سمجھ کے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔